बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान का मीडिया के किरदार पर अफसोसनाक है। साबिक वजीर आजम जिसने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान की तस्वीर नहीं देखी जा सकती, ना तकरीर दिखाई जा सकती है, लेकिन आज अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर दिखाई गई और पीछे मुसलमानों की नस्ल कशी करने वाले नेतन्याहू पाकिस्तान के मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखने में आई। ये वक्त भी हमने देखना था। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुहेल अफरीदी की दबंग एंट्री, बड़ी तकरीर, वजीर आला मुंतहिब हो गए। अब हलफ के लिए सलमान अकरम राजा ने पेशावर हाई कोर्ट में कर लिया हलफ। कौन रहेगा? गवर्नर की गैर जिम्मेदारी। जमहूरी हुक्मरान नाम नहाद जमहूरी हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग से ही जमहूरियत को खतरा लाहक है। ये पहले और मौलाना फजलुर रहमान जो हुकूमत की बी टीम है, टोपी ड्रामा करके अपोजिशन बनने क्यों करते हैं, उन्होंने अवाम के मुंतहिब नुमाइंदा खैबर पख्तूनख्वा के पसंदीदा जमात पीटीआई के मुंतहिब सुहेल अफरीदी, जिन्होंने वजीर आला का हलफ ले लिया, जिन्होंने रिजाइन भेज दिया, उसके खिलाफ यानी कि जमहूरियत के खिलाफ अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया कि अवाम का मुंतहिब एक मिडिल क्लास वजीर आला क्यों बना। सुहेल अफरीदी की दबंग पहली ही तकरीर ने हुकूमत को नाको चने चका दिया। दूसरी तरफ तरीके लब्बैक पर जो मजालिम हुए, शहादतों की खबर है। तरीके लब्बैक के लीडरशिप की, पुलिस वालों की खून तो हमारा बहा। बदकिस्मती ये देखें कि अब तक ये नहीं पता कि तरीके लब्बैक के सरबराह साद रिजवी, उनके भाई अनस रिजवी कहां हैं, किसकी तवील में है। रात 2 बजे ऑपरेशन करके 7 बजे खत्म किया। पुलिस कहती है पुलिस क्या, वो हमारे भी भाई हैं। कितनी शहादतें हुई कोई खबर नहीं। डेड हाउस में बॉडियां नहीं ले जाने दी जा रही, अस्पताल नहीं किया जा रहा। क्या अगर उन्होंने मुज़ाकरत किया था उसके बाद उन पर जुल्म तशद्दुद थी? खैर, ये तो बाद में बात करेंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम को सलाम, मेरा सलाम, पाकिस्तानी कौम का सलाम, पाकिस्तान को मुबारक, अवाम को मुबारक। वो डटी रही, एक पीटीआई, ना दहशत से, ना लालच से, ना खौफ से पीटीआई का एक जवान एमपीए भी नहीं टूट सका, जिस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अगर इस मौके पर मैं अली अमीन गंडापुर की तारीफ ना करूं तो ज्यादती होगा। उन्हें रिजाइन देने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा ऑफर की गई, लेकिन वो डट के खड़े रहे। नाज़रीन, साहबी का यही काम है। अगर किसी ने माजी में गलत किया है और आज अच्छा करता है तो ये मतलब नहीं उसकी अच्छी बात को ना करे, चाहे वो किसी भी पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई से हो। अगर माजी में कोई बुरा है, अच्छा था और आज बुरा कर रहा है, तो यही साफी का काम है। बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान ने मौजूदा हुक्मरानों को चुकरा के रख दिया। 5 दहाइयों से मुल्क में मुसल्लत सियासतदान आज के जो नाम नहाद जमहूरियत के अलमदार फार्म 47 वाले अब जमहूरियत के खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं कि केपीके की इमाम पर डाका डाला जाए, जिसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ मुंतहिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की हल्फे बर्दारी की तकरीब के लिए, जिसे गवर्नर ने हाथ रिजाइन के बाद एक्सेप्ट नहीं किया। कहते हैं साइनों में फर्क है, जबकि उनकी नजर में फर्क है, जाता उनकी आई साइड वीक है। पहले कहते थे इस्तीफा नहीं आया। इसके खिलाफ पाकिस्तान पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है और इसका फैसला होना है कि सुहेल अफरीदी से हलफ कौन रहेगा। कैसे नादान है ये जमहूरियत दान, एक जमहूरी वजीर आला से डरते हैं। सुहेल अफरीदी की दबंग तकरीर ने शहीद अरशद शरीफ की तारीफ की तो मेरे दिल को सुकून मिला कि पीटीआई में कोई तो है जिसने सहाफियों की कुर्बानी का जिक्र किया। और भी करते हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब हम ममनू हैं कि हमारे शहीद भाई जिसका हम कुछ नहीं कर सके, हम में कमजोरियां होंगी, आपने जिक्र किया। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तरीके साहब के सेक्रेटरी जनरल नवाज का कहना है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को इजाजत देता है कि गवर्नर अगर हलफ ना लेना चाहे, जिसकी बदनीति लगती है कि वो इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा, चीफ जस्टिस हलफ ले सकता है। हर हाल में आज हलफ रजारी होगी। हुकूमत
تاخیر نہیں ہو سکتی، یہ آئینی تقاضا ہے۔ جبکہ ناظرین اپوزیشن متعدد جماعتوں نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب یعنی کہ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی نون لیگ جو فارم 47 کی ہے، شکست خوردہ ہے، جن کے 53 ساری سیٹیں بنا کے لالچ دے کے جھوٹ کے فریب کے عدالت میں جانا شروع کر دیا کہ پی کے میں جمہوریت نہ ہو، وہاں گورنر راج لگ جائے۔ گورنر راج لگاؤ گے تو عوامی راج تمہیں ناک آؤٹ کر دے گا اور سڑک سے باہر پھینکے گا۔ یہ غلطی تو کرو ایک دفعہ۔ اپوزیشن متعدد جماعتوں نے سہیل افریدی کے انتخابات کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ 26ویں ترمیم میں انہیں ویسے عدالتوں سے تو ریلیف مل جاتا ہے نون لیگ کو۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب عمل کو انتظامی نہیں بلکہ آئینی حوالے سے دیکھیں۔ جب تک علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا تب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ گورنر نے 15 اکتوبر کو علی امین گنڈا پور کو گورنر ہاؤس طلب بلایا ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ مستوی وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور ہونے کے بعد اسمبلی کا ہونا چاہیے تھا۔ اپوزیشن شرم آنی چاہیے یہاں۔ تو پھر آپ نے اپنے امیدوار نامزد کیوں کیے؟ گورنر آئین میں واضح لکھا ہے صرف استعفیٰ بھیجنا ہینڈ رائٹنگ سے ہے، منظور تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ یار آپ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جمہوریت کے دشمن ہو تم، جمہوریت سے ڈرتے ہو، عوام کی طاقت سے ڈرتے ہو۔ پنجاب میں تم نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا لیکن عوام نہیں قربانیاں دے رہی ہیں۔ وفاق میں ڈاکہ ڈالا، اب خیبر پختونخوا میں بھی ڈاکہ ڈال کے دیکھ لو، تم ناکامی تمہارا مقدر ہے، تمہیں کوئی اس سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ گورنر آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ گورنر کا عہدہ آئین سے بڑا نہیں ہے۔ ناظرین دوسری طرف ثانیہ مرید میں جس میں بے شمار شہادتوں کی اطلاع ہے، پہلے تو پاکستان کے میڈیا نے دا بیک کے کارکنوں کا ایک لفظ نے ٹکٹ چلایا، کس نے نہیں چلایا یہ صاف ہی پتہ کرے، ہمیں بھی گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ ہم تو بالکل غلام بن کے رہ گئے ہیں۔ بھائی پولیس والوں کا شہید ہوا تو اسے بھی دکھانا چاہیے، طریقے لبیک کا ہوا اسے بھی دکھانا چاہیے۔ لائٹ بند کی گئی، اچانک 5 گھنٹے آپریشن کیا گیا، جب وہ مذاکرات کے لیے راضی تھے تو ابھی تک کوئی فگر نہیں آ رہی۔ سی ایم پنجاب کو اس کی پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ کتنے لوگ طریقے لبیک کے شہید ہوئے، پولیس والے شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، کون کون نام ہے، اور یہ سوال کا جواب کون دے گا کہ خادم رضوی کے صاحبزادے سعد رضوی اور طریقے لبیک ان کے بھائی کہاں ہیں؟ ان کے گھر میں سے جو پیسے کہا آپ کا وفاقی وزیر کہتا ہے اسٹیٹ بینک سے، تو پیسے نکالو، گورنمنٹ عدالت میں پیش کرو، یہ تکا شاہی چھوڑ دو۔ اس ظلم ذاتی اور بربریت کی جو داستان ہے وہ تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی۔ مرید کے پہ طریقے انصاف اور اپوزیشن جماعتوں نے کے بھی مطالبات سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک فوری طور پر تمام زخمیوں کو طبی امداد اور شہداء کے اللہ خانہ کو انصاف فراہم کیا جائے، ملزمان کو جلد از جلد غیر جانبدارانہ اور شفاف عدالتی تحقیقات کروائی جائے، اور جو بھی ملوث ہوا اسے سخت سزا دی جائے۔ تیسرا مطالبہ گرفتار تمام کارکن خواتین بلا مشروط رہا کیے جائے اور لوٹی گئی اشیاء واپس کی جائیں۔ چوتھا کسی بھی پرامن احتجاج پر براہ راست فائرنگ نہ کرنے کی واضح ضمانت دی جائے، تمام سیاسی مقدمہ کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور بے گناہوں کے خلاف کارروائیاں بند کی جائیں۔ چھٹا میڈیا پر پابندیاں میڈیا کا تو بھی احتساب ہونا چاہیے، جو ہر پابندی مان لیتے ہیں۔ وکلا کھڑے ہو سکتے، سیاستدان کھڑے ہو سکتے ہیں، 6 جج صاحبان ہائی کورٹ پہ گئے، تو میڈیا کیوں نہیں کھڑا ہو رہا؟ یہ سوال میڈیا سے بھی آپ کریں، مجھ سے بھی کریں، ہماری بے بسی پر روئیں۔ چھٹا میڈیا پر پابندی اور سینسرشپ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ حقائق عوام تک پہنچے جائیں۔ حقائق سے تو ڈرتے ہیں، بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں، ایک سچ سے ڈرتے ہیں۔ ساتواں اگر ریاست خود شفافیت نہیں دکھا سکتی تو آزاد مبصرین اور انسانی حقوق کے اداروں کو تحقیقات میں شامل کیا جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کل کو نہ پی ٹی آئی سے ظلم ہوگا، نہ مسلم لیگ نون سے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ جماعت اسلامی سے، نہ کسی بھی سیاسی جماعت سے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، اس کے لیے اگر نہ کیا گیا تو یاد رکھ لیں آپ انصاف کو ترسیں گے۔ ناظرین آخر میں میں نے کہا کہ آپ نے نیتن یاہو کو گزشتہ روز پاکستان کے میڈیا پہ دیکھا، مجھے افسوس سے کہنا پڑا کہ اس میڈیا پر ہم حق ادا نہیں کر رہے۔
لیکن اس پہ آپ تحقیقات کا مطالبہ کریں، غیر ملکی مبصرین آئیں کہ پاکستان پر کس طرح معاشی قتل کیا گیا، کس طرح ہیڈ لائن خبریں چلوائی جاتی ہیں، رکوائی جاتی ہیں، پروگراموں سے آؤٹ کیا جاتا ہے، کیا کیا ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طویل داستان ہے۔ ہم سے تو بہادر طریقے لبیک کے پی ٹی آئی کے لوگ، جج صاحبان، وکلا سارے ہیں، لیکن ہم سڑکوں پہ نہیں نکلے، نہ عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ یہ ہماری تمام صحافتی تنظیموں سے گزارش ہے کہ اس پہ بھی نظر ثانی کریں۔ ناظرین، پاکستان میڈیا پر طریقے میں ہونے والے اس ظلم کی تو نہیں دیکھا ہوگا، نہ آپ نے عمران خان کی تقریر دیکھی ہوگی، نہ طریقے لبیک پہ دیکھا ہوگا، لیکن کمال یہ تھا کہ عین اسی وقت پاکستانی میڈیا پر اسرائیلی پارلیمنٹ دکھا رہا تھا، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ تقریر کرتے ہوئے نیتن یاہو کی تعریفیں کر رہے تھے، اور پاکستان کے ہر چینل پر نیتن یاہو کی شکل اور اسرائیل کا جھنڈا لہراتا ہوا دکھایا جا رہا تھا، جو ایک تکلیف دہ بات ہے۔ پاکستان کی میڈیا کی اس حرکت نے عوام کو شدید رنج پہنچایا ہے اور لوگ اس پر خوب تنقید کرتے ہیں۔ ہاں، میڈیا کی مجبوریاں دیکھیں، کیوں ایسا کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، لالچ میں کر رہا ہے، خوف کے کر رہا ہے۔ اس کے لیے آزاد مبصرین کا پاکستان میں آنا بہت ہی ضروری ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے۔ اب سلمان اکرم راج، جنید اکبر خان جو طریقے انصاف سے ہوا، انہوں نے کہا ہم نے تو مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی گئے، اے این بی کے پاس بھی گئے، امیر مقام کے پاس بھی گئے کہ کے پی کے کی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہ ڈالنے دیں، عوام کی رائے کا احترام کریں۔ لیکن فارم 47 کی چوری سے مسلط حکمران عوامی طاقت سے ڈرتی ہے۔ سہیل افریدی ینگ ہے، متوسط طبقے کا ہے، وہ نہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے۔ عمران خان کی کال پر لبیک کرے گا، اس کا مقصد عمران خان کی رہائی ہوگا، آئینی اور پرامن جدوجہد کرنا، اس لیے یہ اس سے ڈرتے ہیں۔ سہیل افریدی نوجوان ہے، اور مراد سعید جو عمران خان کے میں شروع سے ہمیشہ کہتا ہوں جو بہت شخصیت لوگ ہیں ان کے قریب ترین ہیں، اور سہیل افریدی کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مراد سعید کے آئی ایس ایف کے ساتھی ہیں۔ تو نوجوان اگر باکردار لوگ آئیں، ایماندار آئیں، دیانتدار آئیں، محب وطن آئیں، ملک میں امن قائم کرنے کے لیے آئیں، کرپشن کے خاتمے کے لیے آئیں، تو ملک ترقی کی طرف ہوگا۔ ناظرین، گزشتہ روز طریقے انصاف لبیک کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کی مثال تو تاریخ میں نہیں ملتی۔ مریض کے آپریشن کے حوالے سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں، وہ انتہائی تشویشناک اور افسوسناک ہیں۔ کئی لوگ لاپتہ ہیں، اور سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں ہے کہاں نہیں۔ چاروں طرف پولیس نے گھیرا ہوا تھا، مریض کے میدان جنگ تھا، ہر طرف بی بی سی کی خبر ہے کہ شیلنگ اتنی کی گئی کہ لوگ گھروں میں بے ہوش ہو گئے، پاس بیٹھا نظر نہیں آیا۔ بی بی سی کی سٹوری ہے، پاکستان کا میڈیا تو نہیں لکھا تھا کہ دونوں بھائیوں کی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، اگر ان افواہوں میں صداقت ہے تو ملک کے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی اور دیگر کی معلومات عوام کے سامنے لائے، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اور تمام حقائق عوام پر ایک سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ جیسے قانون پسند ججوں کا ایک پینل بنانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حقائق کیا ہیں۔ پولیس والوں کی شہادت بھی میری شہادت ہے، ان کا غم مجھے بھی اتنا ہی ہے، لیکن افسوس کے چند افسران جنہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے تھے، انہوں نے پرتگال کی نیشنلٹی لی کاموں کی ایک بندے کے ذریعے۔ جب اس سے بات ہوئی، اس نے کہا پرتگال، اسپین، سوئٹزرلینڈ میں کئی ممالک میں جائیداد ہے، اور اس کی تحقیقات بھی ہوئی ہے۔ کیا بیوروکریسی اور سرکاری افسران جو اربوں روپے کماتے ہیں، 4-5 لاکھ تنخواہ ہے، اس کا حساب ہوگا؟ یہ تو ہم حکومت سے گزارش ہی کرتے ہیں اور نیب کو جگانا چاہ رہے ہیں، اٹھو کہ 3.5 سال میں آپ نے ایک کرپشن کا کیس نہیں پکڑا، اور کرپشن کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب طریقے لبیک کے مرکزی رکن شورا امیر بلوچستان مفتی وزیر احمد رضوی نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں اس وقت جو احتجاج جاری ہے اسے ختم کر دیں۔ بروز جمعہ 17 اکتوبر پورا پاکستان داتا رحمت اللہ عالمین کے بارگاہ میں حاضر ہو اور آئندہ کا حکمت عملی اپنائی جائے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں کہ آپ کا میڈیا، آپ کی حکمران اتنے ڈرپوک بزدل ہیں کہ طریقے لبیک سے ڈرتے ہیں، اس پر ہونے والے 5 گھنٹے مظالم اور 6-7 دن سے پروٹیسٹ کو نہیں دکھا رہے، نیتن یاہو کو دکھا رہے۔ سہیل افریدی اور جو طریقے انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں جنید اکبر خان، وہ کہتے ہیں ہم ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے
دم کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا بانی پی ٹی عمران خان کی ہدایت ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلائیں, کے پی کے میں امن قائم کریں, وفاقی حکومت سے تعاون کریں, آپریشن رکوانے کی کوشش کریں. دوسری طرف پاکستان اور افغانستان نے جو پاکستان پر حملہ کیا تھا اس پر سعودی عرب اور قطر اور دیگر ممالک نے تشویش کا اظہار کیا, اور انہوں نے دونوں ملکوں سے کہا دونوں اسلامی ملک ہے, ہمسایہ ملک ہے, ساری عمر پاکستان نے افغانیوں کو پناہ دی, ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل کیے جائیں. یہی بات عمران خان کہتے تھے. رانا ثناء اللہ جو ہمارے کبھی دوست ہوتے تھے, آج کل وزیر اعظم کہتے ہیں طریقے انصاف سے باقاعدہ مذاکرات نہیں ہوئی, البتہ رابطے ضرور تھے. تو رابطے اب کھان لیے ہوئے سن, اسی لیے تھا نا جب سعد رضوی کہتا تھا آپ مطالبہ کریں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے. جمہوریت پر ڈاکہ مارنے والے, ووٹ چوری سے آنے والے جمہوریت کی حقیقت کیسے جانیں گے؟ یہ تو ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. دوسری طرف ناظرین, چیف جسٹس اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ حلف لے, یہ درخواست چیف جسٹس سن ہی نہیں سکتے, متی اللہ جان نے کہا ہے. مولانا فضل الرحمان کی دوغلا چہرہ سامنے آ گیا. ایک طرف امیدوار کھڑا کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اور عوام کے منتخب نمائندے کے خلاف عدالت میں جانا چاہتے ہیں. ناظرین, آپ نے اب ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر دیکھیں ویڈیو پہ, اور پیچھے نیتن یاہو دیکھیں, لیکن عمران خان کی تصویر آپ کو میں بار بار آج دکھا رہا ہوں کہ اس کو پاکستان کا میڈیا نہیں دکھا رہا. ناظرین, دوسری طرف جو مناظر ویڈیو سوشل میڈیا پر مریض کے میں طریقے طالبان کے آ رہی ہیں, جس طرح انسان خون میں لت پڑتا ہے, وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے گا. صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہم شرمندہ ہیں, آپ تک سچ نہیں پہنچ رہا. اس پر ایک شعر ہے, اس میں شعر میں کوئی زیادہ بذوق آدمی نہیں ہوں, جو بھی آپ کو رکھ رہا ہوں اس پہ اپنا ویلا ختم کروں گا. اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اختلاف بے شک مجھ سے کریں, 1000 دفعہ کریں, میں اصلاح کروں گا اپنی, یہ وعدہ ہے میرا. نوکے زباں پر خار کو رکھنا پڑا مجھے, نوکے زباں پر خار کو رکھنا پڑا مجھے, اپنے ہی لہو کا ذائقہ چکھنا پڑا مجھے, اپنے ہی لہو کا ذائقہ چکھنا پڑا مجھے. گزرے وہ سانحہ میری قد آوری کے ساتھ, گزرے وہ سانحہ میری قد آوری کے ساتھ, بے قامتوں کے سامنے جھکنا پڑا مجھے, بے قامتوں کے سامنے جھکنا پڑا مجھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, صاحب علم کا یہ کہنا ہے, ہر اس شخص سے ڈرو جو اللہ سے نہیں ڈرتا, کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا, وہ ظالم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.